अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 27 अगस्त 2025 है। इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ के सख्त तरीन पैगाम के बाद अली अमीन गंडापुर मुश्किल का शिकार हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अपनी रिवायत को दोहराते हुए क्या एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और अपने जो वोटर्स हैं उनकी आंखों में धूल झोंकी है। इससे मुतालिक तफसीलात तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ के अहकामात पर कितना अमल किया है, और इसके अलावा पंजाब जो कि इस वक्त बदतरीन सैलाब और एक नागहानी आफत के जद में है, उसकी सरबराही करने वाले जो शरीफ फैमिली है वो इस वक्त कौन से पुरफज़ा मुकाम पर फैमिली गेट टुगेदर में मसरूफ़ है, और पंजाब के कौन कौन से अजला मज़ीद ख़तरे से दो चार हैं, इसका तज़किरा भी वीडियो के आखिरी हिस्से में करेंगे। तो वसीम, सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने एक पैगाम दिया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब ने जो आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, इमरान खान के अहकामात पर जो अमल दरामद शुरू हो चुका है, और अब ये सवाल भी पैदा होने लगा है कि क्या इमरान खान जो हैं वो अब इस सिस्टम को इस कदर मुश्किलात का शिकार करने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो वो सिस्टम से बाहर रहकर अपनी कोई जदोजहद जो है वो करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन सैलाब जो एक इंसानी इस वक्त अलमिया बना हुआ है हमारे मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ फिर कराची में जो सूरत हाल हुई है अर्बन फ्लडिंग की, और इस वक्त ग़ालिबन पंजाब की तारीख़ के चंद बड़े सैलाबों में से ये एक सैलाब है, और पंजाब की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू अगर पहले आपकी इजाज़त हो तो हम उस पर पहले कर लें। बिल्कुल, उस पर पहले बात कर लेते हैं। मैं तो ये समझ रही थी कि वो शायद ज़्यादा लंबी बात है तो हम आखिर में कर लें, लेकिन हम ज़ाहिरी बात है कि वो ज़्यादा जो है वो अवामी इंटरेस्ट का मामला है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रात हुआ कुछ ये कि 2-3 रोज़ से मुसलसल ये ख़बरें सामने आ रही थी, और जो सोशल मीडिया है उस पर ये गुफ्तगू ऑलरेडी हो रही थी, वीडियो विजुअल्स आ रहे थे कि भारत में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है, क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन है, और वहाँ पर ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है वो नज़र आ रही थी, तो ग़यानी नदी नालों में दरियाओं में थी। और फिर क्या हुआ कि भारत ने जो अपने इन तमाम तर जो जो दरिया पाकिस्तान की जानिब आते हैं उन पर 6 से 7 डैम्स बना रखे हैं। जब उनकी जो एक हद है, लिमिट है, वो अबूर हुई तो उसके बाद उनके स्पिलवेज खोले गए, और डेफिनेटली जो पानी का बहाव है वो ओशंस की जाने भी होना है, समंदरों के जाने भी होना है, तो वही हुआ, नीचे की तरफ पानी आना था और पाकिस्तान उससे इफेक्ट भी होना था। लेकिन पाकिस्तान में जो हुक्काम है, ख़ासतौर पर वसीम जो NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके जो करता धरना है वो आज बात करते हुए फरमाते हैं कि जो अचानक ये पानी का बहाव आया तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का एतराज़ है। ये जो अचानक पानी, ये ग़ालिबन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल पंजाब हैं, उन्होंने आज के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान ने आपको सिफारती ज़राए इस्तेमाल करते हुए क्या इससे आगाह नहीं किया था पहले कि हजूर हमारे यहाँ फ्लड की सिचुएशन है, पानी आपकी तरफ आ सकता है, आपकी तरफ सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। हिंदुस्तान ने आपको पहले आगाह कर दिया था। फिर गुज़श्ता दिन ग़ालिबन 3 से 4 बजे तक के वक्त में आप 1.5 लाख लोगों को उन जगहों से चनाब, सतलुज और रावी, इन 3 दरियाओं के इर्द गिर्द के जो लोग थे उनको आप वहाँ से, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसमें भी ये है कि अवाम की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी और सारा कुछ वहाँ पे होता है, तो वहाँ से चलें 1.5 लाख लोगों को आपने इवैक्यूएट कर लिया। उसके बावजूद भी ये पानी अचानक आया है। इसका एक पहलू ये अलग से है कि मैं आज से 2 से 3 माह पहले, अभी ये सैलाबी सूरत हाल और मानसून स्पेल मरियम शुरू नहीं हुआ था, तो एक रोज़ मैंने क्योंकि किसी चंद शहरों में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग और इस तरह की सूरत हाल थी, तो कुछ आलमी इदारे हैं जो इंटरनेशनल वर्ल्ड मेट ऑफिस है और उसके अलावा साउथ एशिया के कुछ इदारे हैं जो मौसमियाती तब्दीली और वैसे भी मौसम से मुतालिक खबरें देता है, वो अपनी रिपोर्ट्स में चीख कर ये बता चुके थे, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ये लिख चुकी थी कि इस साल वेदर पैटर्न्स तब्दील हो चुके हैं, इस साल मामलात जो हैं वो इस नहज तक पहुँचेंगे कि पाकिस्तान में सैलाब का शदीद तरीन ख़तरा है। आपके मेट ऑफिस में आज भी जो फोरकास्टिंग होती है ना, वो आपके मोबाइल की तरह, जिस तरह आप मुताबिक वेबसाइट्स खोलती है ना, तो वहाँ से होती है। वहाँ पे भी मैं एक दिन उनके ऑफिस में गया तो कंट्रोल रूम में यही वेबसाइट्स खुली हुई थी और वहाँ से ये प्रेडिक्शन हो रही थी पहली बार। यानी उनके पास अपने कोई वेदर रेडार्स वगैरह वो ऐसा नहीं है, और उसमें अलमिया ये है कि वहाँ के लोगों से जब हमने बात की, मैं नाम किसी का नहीं लेता, किसी को वेदर पैटर्न का, मानसून पैटर्न का, क्लाउड बर्स्ट का, किसी फिनोमेना का पता नहीं था।
गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस रिलीज़ गालबन उनके सामने आती है, उन्होंने वो प्रेडिक्शंस जो है वो एक चैट जीपीटी से हासिल करके और वही उन्होंने पोस्ट की हुई थी। ये तो एक पूरा आलमिया है। यानी जब आलमी इदारे लिख रहे थे तो उस वक्त क्या था, आप उस वक्त भी पाकिस्तान में इन इक़दामात पर हिफाजती इक़दामात करने की बजाय बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे, शख्सी आज़ादियाँ छीन रहे थे, इमरान खान को कार्नर करने के लिए, अदलिया को फतह करने के लिए, पता नहीं आपने रोज़ वो जो डे टू डे अरेंजमेंट्स हैं आप वही कर रहे थे, आपकी इस तरफ तवज्जो नहीं थी। ठीक है, ये एक इन अ लॉन्गर रन आपको जाकर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना है और उसके लिए इक़दामात करने हैं। सवाल ये है कि जब ये पंजाब में अब ये सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद कुछ ऐसे हुकूमती इक़दामात सामने आने चाहिए ना, जिससे पता लगे कि हुकूमत जो है वो इस नागहानी आफत में अपने लोगों के साथ खड़ी है। इस मामले में बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौसमियाती तब्दीली या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर जो आता है ना, वो दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक भी उससे निबरमान नहीं हो सकते, नुकसान होता है। लेकिन इस वक्त शरीफ फैमिली जो है वो पर्सनली गेट टुगेदर है उनका, वो मरी में मौजूद है, एक पुरफ़िज़ा मुकाम है उनका। वो गुज़श्ता काफ़ी दिनों से जापान के दौरे पर थी, वो वहाँ से वापस आई, वो लाहौर जाना उन्होंने गवारा नहीं किया, हालांकि ये सारी सूरत हाल डेवलप हो चुकी थी। कल शाम को वो आई हैं, उस वक्त ये सिचुएशन डेवलप हो रही थी। अब वो इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने ये ज़हमत नहीं कि वहाँ पहुँचें। फिर हमारी मीडिया की यहाँ पर गुफ्तगू वो लाजमी होनी चाहिए। कराची में अर्बन फ्लडिंग आई, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया, मीडिया चीखा, फेफड़ों का जोर लगा के हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाते रहे। होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए अवामी नुमाइंदों से कि आपकी कारकर्दगी ऐसे मौक़ों पर क्या रही है, आप वहाँ पहुँचे हैं, लूप होल्स का तायुन करना, और उसको मीडिया एक वॉचडॉग का किरदार अदा करेगा। लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी बनाई क्यों नहीं आपने क्लाइमेट को लेकर? हाँ, लेकिन क्या पंजाब में आज आप तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया खोल लें, सैलाब डिस्कस जरूर हो रहा है, लेकिन किसी ने ये सवाल तक नहीं पूछा कि सीएम साहिबा कहाँ है, वो जो पंजाब की माँ है ना, वहाँ पर जलते हैं, वहाँ मसाइल है, वहाँ से एड्स मिलते हैं, वहाँ का कंट्रोल है। और ये तो देखिए हर दौर का ये अलमिया है। इमरान खान दौर में यही मीडिया बड़ा मज़ाहमती हुआ करता था, और इस दौर में बड़ा मफाहमती इनका किरदार है। जितना भी डिस्कस करें बहरहाल वो एक अलग कहानी है, लेकिन अब तक जो सूरत हाल और जिस किस्म की विजुअल्स पंजाब के आ रहे हैं, उससे ये कोई पंजाब के नवाही गांव के विजुअल्स नहीं है, पंजाब के शहरों के। यानी सबसे जो आइकॉनिक जिस चीज़ को पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो करतारपुर राहदारी है, करतारपुर गुरुद्वारा है। वहाँ आपका पूरा ईस्टर्न पंजाब और उसके जितने भी मेट्रोपॉलिटन शहर है, सियालकोट आपका इंडस्ट्रियल हब है, नारोवाल है, उसके अलावा अब आपका आज रात लाहौर आपका हाई अलर्ट पे है, क्योंकि रावी में जो शादरा का मुकाम है, जहाँ पर ये वो जगह है कि जहाँ रावी लाहौर से बिल्कुल करीब तरीन गुजरता है, वहाँ से गालबन 2 लाख क्यूसेक का एक रेला मजीद आना है। तो ये जो एक बदतरीन सैलाब था ना, ये अब शदीद बदतरीन सैलाब की सूरत हाल जो है वो अख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश हो रही है। पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट हो चुके हैं। हाँ, पाकिस्तान में इन दिनों में मजीद बारिश का इम्कान है। सियालकोट में जो बारिश हुई है ना, सितंबर तक बारिश का इम्कान है अभी मुसलसल। सियालकोट में जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है, उसने दिहाइयों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, 49 साल के रिकॉर्ड। जी हाँ, यानी निस्फ सदी का रिकॉर्ड टूट गया है सियालकोट में। अब ये बताएं कि इस वक्त कौन कौन से शहर जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं क्विकली? सिचुएशन कुछ ये है कि पंजाब के जो अपर पंजाब है, ईस्टर्न पंजाब है, उसके बेशतर शहर ज़ेरे आब आ भी चुके हैं और हाई अलर्ट पर भी है। नारोवाल, शकरगढ़, लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, झंग, कसूर, पाकपतन, विहाड़ी, सियालकोट, डस्का, समड़ियाल, गुजरात, खाड़िया, गुजरांवाला, हाफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और खानेवाल के इलाकों में अब वो एक तो इलाके ज़ेरे आब भी हैं और उनमें मज़ीद जो है वो पानी का बहाव भी होगा, और वहाँ पे अगले 12 घंटों के अंदर मज़ीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और उसके बाद डेफिनेट सी बात है कि जनूबी पंजाब एंड देन अल्टीमेटली सिंध, वो तो डाउन स्ट्रीम में जहाँ से ये दरिया गुजरते हैं, वो भी रूट थोड़ा सा मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। ये एक रिपोर्ट है जो फ्लड फोरकास्ट डिवीज़न लाहौर जो आज के दिन 3 बजे दोपहर की जारी की गई है, यानी कि इससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मुयसर नहीं है। ये हुकूमत वक्त के अदाद शुमार हैं, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं, डैम्स की जो पानी की आमद और अखराज है उसकी तफसीलात बताई गई हैं। दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम पर पानी की सतह जो है वो नॉर्मल है, ख़तरा नहीं है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर पानी नॉर्मल है, किसी बड़े ख़तरे की यहाँ पर भी निशानदही नहीं की गई। दरियाए जेहलम में मंगला के मुकाम पर सूरत हाल नॉर्मल है, पानी का अखराज भी कम है। लेकिन दरियाए जेहलम में मराला के मकाम पर पानी की सतह बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर भी हाई रिस्क इसको करार दिया जा रहा है। दरियाए चनाब में खनकी, कादराबाद और जसर, ये वो 3 मुकामात हैं जहाँ पर पानी एक्सेप्शनली हाई है और ख़तरा अभी भी बहुत ज़्यादा है।
پھر دریائے راوی، شاہدرہ اور بلوکی، یہ دو ہیڈز ہیں. یہاں پر پانی ابھی تو درمیانے درجے کا ہے، لیکن شاہدرہ کے مقام پر آج رات 12 بجے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرے گا، جس سے ایک تو وہ جو دریائے راوی کی زمینیں ہڑپ کر کے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے، موجودہ حکومت میں بھی کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز، بڑے ایک وزیر صاحب ہیں ان کا بھی نام اس میں آتا ہے، انہوں نے جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی اور باقی بھی بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کے بھی ڈوبنے کا خطرہ ہے، لہٰذا لاہور آج رات ہائی الرٹ پہ ہوگا. دریائے ستلج پہ گنڈا سنگھ والا پانی کی سطح انتہائی زیادہ ہے اور یہاں پر خوفناک سیلابی صورتحال ہے. دریائے ستلج میں سلمانکی کا جو مقام ہے وہاں پر پانی جو ہے وہ درمیانے درجے پر ہے. ڈیمز کی اگر صورتحال بتائیں تو موجودہ تربیلا ڈیم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 1549 فٹ پر ہے اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ گنجائش جو ہے وہ 1550 فٹ ہے، جبکہ ڈیڈ لیول 402 فٹ ہے، یعنی کہ ڈیم تقریباً فل ہے اور آج رات تربیلا کے بھی اسپیل ویلز کھولے جانے. منگلا ڈیم کی اگر بات کریں جو موجودہ سطح ہے وہ 1222 فٹ ہے، زیادہ سے زیادہ گنجائش 1242 فٹ ہے اور یہاں پر بھی اب گنجائش جو ہے وہ صرف 20 فٹ کی رہ گئی ہے، یہ بھی بہت جلد بھر سکتا ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. لیکن یہاں پر جو ڈاؤن سٹریمز ہیں، اب یہ جو میں نے کچھ تفصیلات نکالی ہیں کہ 3 ہمارے دریا ہیں جو اوور فلو کر رہے ہیں جہاں پر سیلاب ہے، راوی، چناب اور ستلج. تو پاکستان میں جو دریائے چناب ہے یہ سیالکوٹ کے قریب مرالہ ہیڈ ورک سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور پھر یہ گجرات، چنیوٹ، جھنگ اور مظفر گڑھ سے گزرتا ہے. تو ابھی ساؤتھ پنجاب جو ہے یہ بھی جہاں پانی وہاں پہنچے گا تو وہاں پر بھی سیلابی صورتحال پیدا ہوگی. مظفر گڑھ کے قریب جا کر یہ دریائے سندھ میں داخل ہوتا ہے. پھر دریائے ستلج جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے قصور کے قریب گنڈا سنگھ والا، یہاں پر بھی ایکسیپشنلی ہائی واٹر ہے، داخل ہوتا ہے. سلمان کی، بھاول نگر، وہاڑی اور بھاولپور کے قریب سے گزرتا ہوا یہ بھی آگے جا کر دریائے چناب میں شامل ہوتا ہے. اور دریائے راوی جو ہے وہ اگین ناروال کے قریب جسر کے مقام سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، لاہور کے قریب شاہدرہ سے گزرتا ہے اور آگے چل کر مظفر گڑھ کے قریب جا کر چناب میں شامل. جب یہ تینوں دریا وہ ہیڈ پنجنن کے مقام پر مظفر گڑھ میں انڈس میں ملیں گے اور پھر وہ انڈس سے آپ ڈاؤن سٹریم جاتے ہوئے ٹورڈز سمندر، وہ جو پورا سندھ ہے خدا نخواستہ وہ بھی اس وقت پورا خطرے میں. بالکل ایسی ہی صورتحال 2022 اور 2010 میں بھی ہوئی تھی، لیکن وہ قدرے کم تھی اور اس مرتبہ صورتحال زیادہ ہے. آج ہی رائٹرز نے اپنی جو رپورٹ جاری کی اس کے مطابق اب تک جو پاکستان میں بارشیں ہوئی ہیں ان سے جو افیکٹیز کا حال ہے وہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالیہ ہفتوں میں مونسون کی بارشوں کا بھی جو سامنا ہوا اس کے نتیجے میں پنجاب میں 1,67,000 سے زائد افراد جو ہے وہ بے گھر ہوئے، جن میں 40,000 نے 14 اگست سے سیلابی خطرے کی وارننگ کے بعد رضاکارانہ طور پر علاقے جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جون کے آخر میں شروع ہونے والے مونسون بارشوں کے سیزن کے آغاز سے پاکستان میں سیلاب سے اب تک کی جو ہلاکتیں وہ ان کی تعداد 804 تک پہنچ گئی ہے اور جن میں آدھی سے زیادہ جو ہلاکتیں ہیں وہ صرف اور صرف اگست کے مہینے میں ہوئی. اور اب سے کچھ دیر پہلے وسیم DGISPR نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس کے مطابق انٹرنیشنل بارڈر لائن پر پاکستان آرمی کے 2 فوجی جو ہے وہ سیلابی صورتحال میں شہید ہو گئے. کچھ فوٹیجز بھی آئی ہیں کہ ہمارا جو ہندوستان کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈر ہے نا، درمیان میں وہ باڑ تو لگائی گئی ہے لیکن دونوں طرف پانی کی یہ صورتحال ہے. جہاں پاکستان میں پنجاب کے ایسٹرن بارڈر کے قریب جتنے بھی شہر ہیں اور ایون کہ وہ پھر ڈاؤن سٹریم جاتا ہوا ساؤتھ پنجاب اور پھر آگے سندھ میں جانا ہے یہ معاملہ، تو وہاں پر معاملات خراب ہیں. جو ہندوستان کا پنجاب ہے وہاں کی جو فوٹیجز آ رہی ہیں، جموں کشمیر کی جو فوٹیجز آ رہی ہیں، بہرحال اگر اس کو ہم بڑے کینوس پہ دیکھیں، موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج یہ ایک المیہ اس وقت بن چکا ہے اور بدترین طریقے سے دونوں ملک جو ہیں وہ بدترین طریقے سے. بہرحال اس سے آگے اگر ہم بڑھیں تو پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں وسیم نے آپ کو بتایا کہ جو کرتا دھرتا ہے ان کی پالیسی میکنگ یا ان کے اوپر ہم بہت سارے اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اب وقت وہ آ گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر وہ چاہتا ہے کہ آگے رہنے کے لیے یہ سیارہ یا یہ ملک قائم رہے تو اس کو اپنی ذاتی حیثیت میں کوشش کرنا ہوگی، درخت لگانا ہوں گے، اپنے جو لیونگ پیٹرنس ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوگا تاکہ ملک کسی بہتری کی جانب جائے. اور وہ لوگ جو اکثر ویڈیوز وسیم ہم دیکھ رہے ہیں فوٹیجز بنانے کے لیے نا بالکل ان دریاؤں کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. کم از کم یہاں پر اپنی جو سماجی ذمہ داری ہے اور اپنی انفرادی ذمہ داری اس کا مظاہرہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں دوسرا ٹاپک جس کے بارے میں ہم شروع میں بات کر رہے تھے. گزشتہ روز ہم نے ڈسکس کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر یہ تھی کہ اچانک سے اڈیالہ جیل کے دروازے بھی کھلے جانے کی اجازت بھی ملی. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شام کے وقت عمران خان کا، بلکہ رات گئے عمران خان کا پیغام آیا اور اس پیغام کے بعد چراغوں میں روشنی ہی نہیں رہی.
آج جو توشہ خانہ 2 کیس جس کو کہا جاتا ہے وہ اس کی سماعت تھی، لیکن جج شاہ رخ ارجمند نے رات گئے 12 بجے کے قریب عمران خان کے وکیل کو جو ہے وہ مطلع کروا دیا کہ کل یہ سماعت نہیں ہوگی، اور آج کے دن جو عمران خان نے گزشتہ روز ہدایات دی تھی ان پر عمران خان سے حتمی رائے لی جانی تھی، لیکن نسیم عمران خان نے ابھی تک جتنے پیغامات جاری کیے، بہت سے لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے، اور آپ کے سامنے یہ اس بات میں حقیقت بھی ہے کہ گزشتہ ہفتے کچھ خبریں سامنے آئی تھیں کہ عمران خان بشریٰ بی بی کی حالت کو لے کر رنجیدہ تھے، اپنے بیٹوں کو پاکستان نہ آتے دیکھ کے بھی رنجیدہ تھے، اور اس کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو عمران خان کو راستے دکھائے جا رہے ہیں نا کہ آپ معافی مانگ لیں، اچھا معافی نہیں مانگ سکتے تو آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا ریگریٹ کا اظہار کر دیں، اور بہت سارے لوگ عذرائے تفنن کہہ رہے تھے کہ موجی بنا دیں تو بھی معاف کر دیں گے، تو اس ساری بات کے بعد، اس ساری سچویشن کے بعد ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا زیادہ تر لوگوں کی جانب سے، خاص طور پر حکومتی حلقوں کی جانب سے، کہ عمران خان بیک فٹ پر ہے، لیکن گزشتہ رات جو پیغام سامنے آیا وہ لینگویج، اس کے اندر فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا نام کسی بھی عہدے کو ساتھ مینشن کیے بغیر، اور ٹوٹل جو ہے نا وہ آپ سے تم کی لینگویج پہ آگے پیغام شروع ہی وہیں ہوتا ہے، ایگزیکٹلی وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور 9 بار نام 9 مرتبہ نام لکھا جاتا ہے، اور ہر مرتبہ جو جملہ لکھا جاتا ہے وہ پچھلے جملے سے سخت ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مجھے نہیں لگتا کوئی بہتری نظر آئے گی۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹو بی ریئلی آنیسٹ پہلے بھی کوئی بہتری نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ پہلے باہر نہیں آ رہا تھا، آخری ملاقات ہوئی تھی جو علی بخاری صاحب کی، اس میں بھی جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ سب باہر نہیں آیا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ 4 ماہ پہلے علیمہ خانم صاحبہ تب یہی آتا تھا، پیغامات تب یہی آتا تھا، یا سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوتی تھی تو وہی پیغام آتا تھا جو وہ کہتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ یا ان کی بہنوں کو ملاقات نہیں کروانے دی جاتی۔ پیغام جو بھی آیا، آپ پوری ریاست، پورے ادارے مل کے ایک شخص کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن پھر وہیں پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس شخص کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا، اس سٹیٹمنٹ کے پروز اینڈ کونس پہ، اس کے میرٹس ڈی میرٹس پہ میں نہیں جا رہا، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، آپ نے سماعت ملتوی کر دی۔ یہ ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں آزاد عدلیہ کا جلوہ، کہ جہاں جج کو کس دن سماعت رکھنی ہے اور کیا فیصلہ دینا ہے یہاں تک کا اختیار نہیں ہے۔ ویسے اصلاحات ہو رہی ہیں، عدلیہ پر اعتماد رکھنا چاہیے، عدلیہ انتہائی محفوظ مضبوط ہاتھوں میں ہے اس وقت۔ وزیر اعظم کے مشیر ہے نا سیاسی امور پر رانا ثناء اللہ، انہوں نے کل چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کے شفافیت کے اور مضبوط عدلیہ کے دعوے کے اوپر بھی تمانچہ جڑا، جب انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نے یہی مزاحمتی بیانیہ رکھنا ہے تو پھر عدالتوں کے ذریعے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا آپ جیسے لوگوں کے لیے جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے، لیٹس ریجوائس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان کے پیغامات جو تھے، عمران خان نے گزشتہ روز سیاسی کمیٹی، آپ نے دیکھا نا عمران خان سے ملاقات سے پہلے یہ پولیٹیکل کمیٹی، یہ اختلافات، یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اپوزیشن لیڈر بننا ہے۔ ایک ملاقات کافی ہوئی ہے۔ عمران خان نے کل دیے ان لوگوں کو فیس سیونگ اور کہا کہ جا کے فیصلے کر لو، اور پھر حیران کن طور پر رات 3 بجے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے تو یہ نظام ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ شخص یہی کرے گا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے پی ٹی آئی کے یہ جو سیاسی کمیٹی ہے، ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ اس نے کل ہائیبریڈ سیٹ اپ کو بڑا ایک دھچکا دیا، جھٹکا دیا۔ 2 فیصلے کیے گئے ہیں کہ عمران خان کے حکم پر فل فور تمام کمیٹیوں سے ریزگنیشن، اور اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقبال آفریدی ہوں، جنید اکبر ہوں، پی ٹی آئی کے کئی، فیصل امین ہوں، کئی مزید ایم این ایز ہیں جو استعفیٰ دے رہے ہیں، استعفیٰ بہت سارے اعلانات بھی کر چکے ہیں، فیصلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ دوسرا، یہی سیاسی کمیٹی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ضمنی انتخابات جہاں 9 مئی کے معاملے پر سیٹیں خالی ہوئی ہیں وہاں پر ہم نہیں لڑیں گے، اور صرف لاہور والا ایک حلقہ لڑیں گے جہاں پر وہ میاں اظہر صاحب کی وفات ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب کا بھی موقف یہی تھا۔ اب اس ساری چیزوں سے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ ممکنہ طور پر آج وہ کمیٹیوں سے باہر نکلے ہیں، کل کو ممکنہ طور پر خبر یہ آ سکتی ہے کہ آپ نے اسمبلی اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، آپ نے جانا نہیں ہے۔ اگلے مرحلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے دیں۔ اچھا، عمران خان بڑا سسٹمیٹکلی چل رہا ہے یہاں پہ، ایسی جسٹ تھاٹ اگلے مرحلے میں مطلب سوچ رہا ہوں۔ محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا نا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، محمود خان اچکزئی صاحب کا پہلے دن سے موقف ہے
کہ یہ لیجیٹیمیٹ اسمبلیاں نہیں ہے تو ہمیں یہاں ہونا نہیں چاہیے. تو عمران خان کی وہ جو پوری سوچ جس پیٹرن کی آپ بات کریں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے, تو اگر انہوں نے یہ سوچ امپلیمنٹ کرنی ہوں گی تو بینگ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر فار پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن, تو وہ بڑا آسان سا مرحلہ ہوگا کہ عمران خان اور ان کی سوچ ایک ہی ہوگی اس معاملے میں. اور ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 ارکان, ویسے آج کہیں خبر چلی کہ استعفیٰ دے رہے ہیں جوڈیشل کمیشن سے, اس مرحلے پر یہ نہیں سوچا جا رہا, مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دے کر اے ڈی سی عدالتوں کو اور ملک بھر کی تمام عدالتوں کو بائیکاٹ بھی کر دیں. تو اب عمران خان سسٹم سے باہر رہ کر سسٹم کو پریشان کرنا چاہتے ہیں مزید. دیکھیے آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم حکومت بنی تھی, عمران خان کو نکالا گیا تھا, عمران خان اسمبلیوں سے ریزائن کر گئے تھے, تو بھی راجہ ریاض کو رکھا گیا تھا ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر. وہ بھی پاکستان کا المیہ تھا کہ راجہ ریاض جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر تھا اس وقت. تو آپ نے سسٹم کو چلانے کے لیے دکھانا پڑتا ہے نا, کچھ چیزیں دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں. اب الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات کروائے اور وہاں پر پی ٹی آئی بائیکاٹ کر چکی, باقی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پی ٹی آئی سے لڑنا تھا, تو اس دن جو انتخابات ہوں گے اس میں کوئی ٹرن آؤٹ ہوگا, اس میں لوگ باہر نکلیں گے, آپ ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ جی آج لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور جہاں پر پہلے پی ٹی آئی آپ کا مقابلہ کرتی تھی نا جہاں جہاں میدان میں, تو وہ اس چیز کو لیجیٹمائز کرتی تھی. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو اب تک سسٹم میں رہ کر کام کر رہے تھے, وہ شاید اب سسٹم سے باہر نکل کر اپنی وہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. بہرحال اب اگلے ٹاپک کی جانب, آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں. علی امین گنڈاپور کے حوالے سے عمران خان نے گزشتہ روز ایک پیغام دیا, اور جب اس سے پہلے ہمارے سینئر صحافی ہیں یہاں پر, ہمارے کولیگ ہیں زبیر علی خان, انہوں نے جب یہ خبر دی کہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ نہ ان سے ملنے آتے ہیں اور نہ جو ہے وہ ان کے ساتھ دے رہے, بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتے ہیں. تو اس پیغام پر پاکستان تحریک انصاف کی ہی پرو علی امین گنڈاپور لابی زبیر علی خان کے پیچھے پڑ گئی اور ان کے اوپر تنقید کرنے لگی. لیکن پھر کیا ہوا, عمران خان نے پیغام پوسٹ کیا, اس پیغام کے اندر پورا ایک حصہ, یعنی ایک ٹویٹ تو تھی نا جس میں فیلڈ مارشل کے حوالے سے اور ملکی صورتحال کے حوالے سے ساری گفتگو تھی, دوسری ٹویٹ اسپیسیفکلی علی امین گنڈاپور کے بارے میں تھی, جس میں عمران خان نے کہا کہ نہ وہ مجھ سے ملنے آتے ہیں, نہ انہوں نے مجھ سے بجٹ کے معاملے پر مشاورت کی, نہ سینٹ الیکشن کے معاملے پر, اور کوشش بھی نہیں کرتے. ان کو آنا چاہیے, ان کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنی چاہیے. اس سے قبل بھی عمران خان نے 24 جون کو جب یہ پیغام دیا تھا تو 25 جون کی صبح علی امین گنڈاپور سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے. ہم نے اس پر تھوڑی سی ڈگنگ کی کہ بھئی علی امین گنڈاپور پہلے بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے, اب بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے, اس نظام کے بھی بڑے فیوریٹ ہیں. ہوا کیا آخر کہ ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی, پھر ان کو نئی درخواست کیوں دائر کرنا پڑی جب انہوں نے 24 جون کو آلریڈی ایک درخواست دائر کر رکھی ہے 25 جون 2025 کو. تو کیا ضرورت ہے ایک اسی مدعے پر نئی درخواست دائر کرنے کی؟ تو اس کے کچھ جوابات سامنے آئے. آن اے لائٹر نوٹ, جہاں آپ نے کہا نا کہ عمران خان صاحب یہ شکوہ کر رہے تھے کہ وہ شخص مجھ سے ملنے نہیں آتا, تو گنڈاپور کے نام سے ایک ایکس کا فیک اکاؤنٹ ہے. اس شخص نے عمران خان کی اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے لکھا ہوا تھا, خان صاحب میں 112 ضلع کراس کر کے غلطی سے نیپال آ گیا ہوں, اس لیے میں واپس نہیں آ سکتا. اب ہوا گیا, آج علی امین گنڈاپور نے, اگر میں غلط ہوں تو آپ میری تصدیق کیجئے گا, عمران خان کی بھی, پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کی بھی, ووٹرز کی, سپورٹرز کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی. عمران خان نے کہا کہ اگر مجھ سے نہیں ملنے دیا جاتا تو سپریم کورٹ جاؤ, عدالتوں میں جاؤ. اچھا, علی امین کو نہیں ملنے دیا جاتا, بیسر صاحب جب جاتا ہے وہ مل کے آ جاتا ہے. علی امین نے کوشش بھی نہیں کی. تو آج ایک پیٹیشن دائر ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت, مفاد عامہ کے تحت, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے نام پہ ہمیں ووٹ ملا ہے, وہ ہماری جماعت کے قائد ہیں, اور صوبوں کے کچھ معاملات ہیں جو میں نے ان سے ڈسکس کرنے ہیں, پالیسی میٹرز ہیں, صوبے کے امور چلانے ہیں. عمران خان ہماری پارٹی کے فاؤنڈر ہیں, عوام نے انہی کو ووٹ دیا. یہ پہلے بھی مندرجات تھے, آج بھی. اور کہا گیا کہ مجھے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. جب یہ درخواست دائر ہوتی ہے تو فوراً ہی ایک اعتراض عائد ہوتا ہے رجسٹرار آفس کی جانب سے, اور اعتراض کیا تھا کہ پاور آف اٹارنی جمع نہیں کروائی گئی. اب یہ ایڈمنسٹریٹو نوعیت کا اعتراض ہے. یہ پاور آف اٹارنی والا معاملہ کیا ہے, یہ آپ مجھے ذرا آسان الفاظ میں بتا دیں. ہوتا کچھ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر وسیم نے کوئی درخواست دائر کرنی ہے سپریم کورٹ میں, ان کو علی امین گنڈاپور بنا دیتے. تو میں کبھی 12 ضلع کراس نہیں کی میں نے. تو انہوں نے جب درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرنا ہوگی, اور مثال کے طور پر میں وکیل ہوں, تو مجھے وسیم کی جانب سے ایک لیگل ڈاکومنٹ جس کو وکالت نامہ کہتے ہیں, اس پہ دستخط درکار ہوں گے, اتھارٹی لیٹر یا پاور آف اٹارنی, جس میں وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری جانب سے میرا کیس سپریم کورٹ میں پلیڈ کر سکتے ہیں. اب یہ جو عمل ہے نا,
یہ بہت انڈرسٹوڈ ہے, یہ ہر صورت ہونا چاہیے, اس کے بغیر کسی شخص کی یعنی درخواست علی دائر نہیں امین ہو سکتی. گنڈاپور نے وکالت نامہ سائن کر کے نہیں دیا کہ یہ میرے وکیل ہیں, یا وہ پاور آف اٹارنی نہیں دی, یا آسان الفاظ میں وہ اتھارٹی لیٹر نہیں دیا, یا آسان الفاظ میں درخواست پہ دستخط ہی نہیں کیے. اس کے لیے توجیہ پیش کرتا ہے ایڈوکیٹ جنرل آفس, کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل آفس کے تھرو یہ آئینی درخواست پہلے بھی دائر ہوئی, اب بھی دائر ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کا لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے, تو اس کے پاس بائی لا آٹومیٹکلی ایک اتھارٹی موجود ہوتی ہے, اور وہ کسی بھی ٹائم وزیر اعلیٰ کے توسط سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر سکتا ہے. لیکن اس چیز کو نگیٹ ان کا اپنا کنڈکٹ کرتا ہے. اس سے قبل جب 24 جون کی ہم بات کریں, عمران خان نے پیغام دیا, 25 جون کو علی امین گنڈاپور سپریم کورٹ پہنچے, تو علی امین گنڈاپور سیدھے کورٹ 1 میں چیف جسٹس جناب یحییٰ خان موجود نہیں تھے, تو جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں چلے گئے. انہوں نے کہا بھیا آپ مجھ سے کیا لینے آئے ہیں, آپ تو جا کے درخواست دائر کریں. اور تب بھی سب کو پتا تھا, ہم کورٹ رپورٹرز کو پتا تھا, تو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو اور لطیف کھوسہ کو نہیں پتا ہوگا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی تو آج یہاں موجود ہی نہیں ہے. تو آپ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ آپ کے لیے ایک فیصلہ انہوں نے مخصوص نشستوں کا کیا تھا, ٹھیک ہے فائدہ آپ کو پہنچ رہا تھا, لیکن فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق اور ڈیموکریٹک پرنسپل اور جو پروپورشنل ول آف دا پیپل اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے مطابق تھا. ان کو ان کا عہدہ نہیں دیا گیا, تو وہ آپ کی درخواست میں آپ کو اس لمحے کو ریلیف دے سکتے تھے. آپ نے الٹا ان کی کریڈیبلٹی کو مزید سوال یا نشان بنا دیا نا ان کی عدالت میں پیش ہو کے. تو لوگوں کو موقع ملا کہ دیکھیے ایک مرتبہ پھر وہ انہوں نے سوچا ہوگا قاضی فیضیسہ جیسا کنڈکٹ وہ بھی دکھا دیں گے, کہیں درخواست انٹرٹین کر دیں گے, لیکن بہرحال حالات مختلف تھے. اب آج جب ہم لوگوں نے اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, تو ہمیں بتایا گیا کہ جو 25 جون کی درخواست تھی وہ مطلب اب ایڈوکیٹ جنرل آفس کا یہ کیلیبر ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ تب ہم نے نا سی پی ایل اے جو سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل ہے وہ دائر کر دی تھی, جبکہ تب بھی آئینی درخواست دائر کی گئی. یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ تب ہم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل کا یہی مطلب ہے نا کہ ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے. نہیں, سپریم کورٹ میں جب ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی جاتی ہے درخواست, تو وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے, سول اپیل ہوتی ہے, کنسٹیٹیوشنل اپیل ہوتی ہے. یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تب جو درخواست دائر کی وہ درخواست درست نہیں تھی. ہمیں رجسٹرار آفس سے یہ کہا کہ آپ سی پی ایل اے دائر کر رہے ہیں, آپ کو آئینی درخواست دائر کرنی چاہیے. ہم نے اس پر چیمبر اپیل دائر کی. ہم نے کہا کہ اگر آئینی بینچ میسر نہیں ہے, مطلب یہ کنفیوژن کا عالم ہے, تب بھی آئینی درخواست دائر کی گئی تھی, اس کو آئینی بینچ کے سامنے مقرر ہونا تھا. اس پر وہ کہتے ہیں آئینی بینچ کے سامنے آئینی بینچ تب میسر نہیں تھا. ہم نے کہا آپ چیمبر اپیل میں ہمارے اعتراضات کے خلاف درخواست سن لیں. چیمبر اپیل آج تک نہیں لگائی گئی. تو پھر تب تو ہم بجٹ پر مشاورت چاہ رہے تھے. اب یہاں پہ میں ایک تو وہ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے تو یہ موقف رکھا, ٹھیک ہے ان کا یہ جو عہدہ ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی مرضی کی وجہ سے ہے. وہ جس دن نہیں چاہیں گے تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب تبدیل ہو جائیں گے, تو ان کی تو مجبوری ہوگی, وہ یہ موقف رکھ رہے ہیں. بطور صحافی ہم عوام کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیتے ہیں. یہ میرے سامنے 25 جون کی درخواست ہے, اس کا جو عنوان ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے. سردار علی امین گنڈاپور چیف منسٹر خیبر پختونخوا پٹیشنر ہے. رسپونڈنٹ جو اس میں ہے فیڈریشن آف پاکستان تھرو سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد. تب بھی آئینی درخواست دائر کی گئی تھی. آئینی درخواست میں تب اعتراضات پتہ کیا لگے تھے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ کیسے ہے. اچھا آج کی درخواست میں نا مزے کی بات نہیں, تب کے لیے تھوڑا سا مجھے اگر وقت دیجیے. تب اعتراضات لگ گئے کہ آپ نے مفاد عامہ کے تحت 184(3) میں یہ درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں, اس معاملے میں یہ درخواست نہیں آتی. ایک جوڈیشل آج تو چلے ایڈمنسٹریٹو نوعیت کا اعتراض لگا, تب ایک جوڈیشل نوعیت کا اعتراض لگا کے درخواست واپس کی گئی. آج تک اس کی کوئی چیمبر اپیل فائل نہیں. لیکن ایڈوکیٹ جنرل آفس دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے چیمبر اپیل دائر کی. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھا ہی سی پی ایل اے اور یہاں آئینی درخواست ہے, تو پھر انہوں نے سی پی ایل اے کے اوپر کوئی چیمبر اپیل فائل کی ہوگی, الگ اعتراضات آئینی درخواست کے اوپر لگے تھے. لیکن بہرحال جو جہاں پر ایڈوکیٹ جنرل آفس کے عہدیدار ہیں نا, ایڈوکیٹ جنرل خود نہیں, جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چیمبر اپیل دائر کی ہوئی ہے, لیکن اس پر بھی انہیں کوئی بھی جو ہے وہ جواب نہیں ملا. مجھے ایک سوال کا جواب دے دے, جنہیں یہ نہیں پتا کہ وہ سی پی ایل اے ہے یا کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے. یہاں پر جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرلز ہیں وہ کہتے ہیں آئینی درخواست ہے. جو ایڈوکیٹ جنرل نا شاہ عثمان خان, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سی پی ایل اے دائر کر دی تھی ہم نے. تو ان کو کمپلیٹ فیکٹس کا پتہ نہیں ہے, چلے ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں, وہ یہاں موجود نہیں ہوں گے تو انہیں پتہ نہیں ہوگا, حالانکہ یہ ان کی پرائیویٹ ذمہ داری ہے. بہرحال آج جو درخواست دائر ہوئی ہے نا, اس کے اندر جو یہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کوئی اعتراضات کے خلاف درخواست سامنے نہیں آئی. آج انہوں نے وہ بجٹ والی درخواست 25 جون کی درخواست سے شروع کیا کہ ہم نے دائر کی تھی, وہ بھی آئینی درخواست تھی. ہمیں کہا گیا کہ آئینی درخواست جو ہے وہ آپ کیسے دائر کر سکتے ہیں. پھر اس میں انہوں نے آرٹیکل 9
10-14 کا حوالہ دیا, بتایا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ بنیادی حقوق بنتے ہیں. عمران خان 5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, اس کے صوبے کے عوام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہے, اس کا مفاد عامہ ہی بنتا ہے, تو ہم نے 184 دن کی درخواست دائر کی ہے. لیکن بہرحال علی امین گنڈا پور نے پہلے بھی پریشر کو سسٹین کرنے کے لیے آنکھوں میں دھول جھونکا تھا, اب بھی انہوں نے پریشر کو سسٹین کرنے کے لیے یہ اسٹنٹ کیا ہے, لیکن نہ تب درخواست فکس ہوئی تھی, نہ اب درخواست فکس ہونے کا کوئی چانس ہے. اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں آ سکتے ہیں ایک روز صبح, تو اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی موجود ہیں, ان کی عدالت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے اور کیوں نہیں آئے؟ ایگزیکٹلی کیوں نہیں آئے؟ وہ علی امین گنڈا پور جو اسلام آباد آ کر بیٹھ جاتے تھے ہنگامی صورتحال میں, اور علی امین گنڈا پور پشاور سے زیادہ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی تو وہ آج سپریم کورٹ کیوں نہیں آئے اور انہوں نے اتھارٹی لیٹر کیوں نہیں دیا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. آج بھی درخواست واپس کر دی گئی ہے, اس کے خلاف ابھی تک کوئی جو اعتراضات کے خلاف درخواست ہے وہ ابھی دائر نہیں ہوئی. بہرحال یہ پوری کی پوری سچویشن کل سے اب تک کی جو ڈیولپ ہوئی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو ہمیں ضرور دیجیے گا. فی الوقت مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.